वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन इस वक्त हर पाकिस्तानी रश कर रहा है कुछ लोगों की किस्मत पे, क्योंकि खास तौर पे आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं कि मुल्क में महंगाई का दौर दौरा है, सियासत में एक हेजानी कैफियत है और उसके बाद अगर हम अपनी मईशत की तरफ भी देखें तो वहां पे भी बहुत अनसर्टनिटी है। लेकिन हैरत इस बात की है कि मेरे ख्याल में स्ट्रेस जब बहुत हो जाए ना तो इंसान को ब्रेक लेनी चाहिए और इसी फॉर्मूले पे मेरे ख्याल में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए नवाज शरीफ साहब, पूरी फैमिली, दे आर टेकिंग अ लिटिल ब्रेक। वो मुख्तलिफ ममालिक की सैर पे गए हैं, लेकिन ये अगले 10 रोज पाकिस्तान के लिए बड़े अहम है। तो समझ नहीं आ रहा कि अब सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले जी ख्वाजा आसिफ साहब का मौजूदा सूरत हाल के ऊपर क्या कहना है। और एक दफा फिर बार बार कहा जा रहा है, वैसे तो इंटरनेशनल जरीदे ये कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, बड़ी मुश्किल है, इदारों की आपस में बहुत सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, यू वॉचिंग द हेडलाइंस। लेकिन इस सूरत हाल पे ख्वाजा साहब का क्या कहना है, लेट्स शो यू। ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है आज से 1-2 रोज या 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा। कौन होगा अगला आर्मी चीफ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2-3 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब करते हुए बताया कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म से वज़ारत दिफा को खत मौसूल हो गया, जो GHQ पहुंचा दिया गया है। ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है आज से, मिनिस्ट्री ऑफ दिफा को वज़ीर आज़म का खत मौसूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। 1-2 रोज या 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा। इस मामले के बाद इमरान खान से 2-2 हाथ करने की भी ठान ली। तो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं अदारों ने 4 साल तकरीबन गैर मशरूत उनको सपोर्ट किया है। उनके ताउन के बावजूद आप इस मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आज उन अदारों के ऊपर अटैक ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अहम तैनाती के मामले पर तमाम इदारे एक पेज पर हैं। इमरान खान अपनी नाकामियों का मलबा इदारों पर न डालें। पहला आदमी है जिसने तोहफे बेचे और रंगे हाथों पकड़ा गया। जी जनाब आली, आप देख सकते हैं कि हुकूमत के आसाब पर अभी भी सबसे बड़ा जो इस वक्त दबाव है वो तोशा खान केस का है। इसके अलावा यकीनन आर्मी चीफ की तैनाती एक बड़ा अहम मामला है और उसके ऊपर बातचीत करते हुए यकीनन वजीर दिफा का जो कहना है कि विद इन अ वीक ये मामला भी सॉर्ट आउट होता है। यकीनन चीजें इल्तवा में पड़ी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बीमार होने के हवाले से भी इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। NBC से जानते हैं कि सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम NBC। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। NBC, सबसे पहले तो ये बताइए कि बड़ा अहम और नाजुक मामला है और अब यकीनन विद इन अ वीक हम देखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होनी है। पाक अफवाज के लिए ये अहम है, मुल्क पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा अहम मामला है। किस तरफ जा रही हैं चीजें और आप क्या समझते हैं, पीपल आर रीडिंग टू मच इनटू द डिले या ऐसी कोई बात नहीं है? मैं इसका जवाब थोड़ा सा बाद में दूंगा जी। 2 लाइनें मैं अपनी कह दूं कि मुझे इस बात पे शदीद हैरत है हाँ जी कि हमारे मुल्क के अंदर एक आम अपॉइंटमेंट को इतना शदीद बुरान में और हम हल्काम जाते हैं ना, अवाम भी, सियासतदान भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी और मीडिया भी, जबकि 2 सतरी 3 सतरी खबर होती है। मतलब भूटान को अगर आप देख लें, आप हिंदुस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें आप, तो वहाँ 3-4 सतरी खबर फ्रंट पेज पर एक तस्वीर के साथ होती है जी। हमारे यहाँ तो ये 2 महीने से हेडलाइन चल रही है। और सबसे बुरी बात क्या हुई है कि हमारे जो वज़रा हैं, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर तलाक, इन लोगों ने बाकायदा तौर पर एक कैंपेन लॉन्च की और ये बहुत बुरा किया कि हम वो ये आदमी आएगा, सीनियर आएगा, मेरिट पर आएगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब बयान देने की इसमें जरूरत ही नहीं। एक प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो समझे कि 18 तारीख को 18 नवंबर को हमारे यहाँ हर शेड्यूल के बाद
ایک لیٹر جاری ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے منسٹری آف ڈیفینس کو. منسٹری آف ڈیفینس کو لکھا جاتا ہے کہ ہمیں آپ لسٹ دے دیں سینئر جنرلز کی تاکہ ہم چیئرمین اور آرمی چیف دونوں لگا سکیں. وہ لیٹر جاتا ہے جی ایچ کیو کو. جی ایچ کیو اپنی لسٹ ود ڈوزیر مینس پرسنل فائل جی اس کے بھیجتا ہے, وہ ریفر کر دیتے ہیں, ان میں سے انتخاب ہو جاتا ہے. یہ ایک سمپل طریقہ ہے جس کو ہم نے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا, اتنا ہیجان برپا کر دیا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو انٹرویو دے رہے ہیں, بیپر دے رہے ہیں, اب اس پہ نہیں آتا. سر یہ اس پہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہو سکتے اس پہ؟ اتنی جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس پہ اتنا بحث مباحثہ ہونا, اتنی چرچا ہونا, میڈیا کی اتنی اٹینشن ہونا. چلے سیاست اگر اس پہ ہو بھی رہی ہے, میڈیا کی اپنی ایتھکس اور ایڈیٹوریل کہاں ہے اس حوالے سے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جب آپ یہ خبر کنفرم کیے بغیر دے دو کہ سمری آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا میں ٹرین رپورٹر کم ہو گئے ہیں. بالکل, کیونکہ وہ سمری سمجھے گی. سمری جی ایچ کیو سے آتی ہے, یہ لیٹر گیا ہے, ریکوزیشن گئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے, جس کو بیچارہ سمری اس نے بریک کر. لیکن آپ نہیں سمجھتے این بی سی کہ یہ بھی بڑا ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ پیپل ہو آر ان دا فور فرنٹ, وہ جنرل جو ہو آر ان دا رننگ ٹو بیکم چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے پہلے نام اور یہ جو آپ نے جس طرح کہا کہ ان کی پرسنل فائلز اور ان کی ڈوسیئر ڈیٹیلز, اس کے اوپر باقاعدہ ایک کانٹیسٹ کی طرح کہ جی کون بنے گا اگلا چیف آف آرمی اسٹاف, اس طرح کی خبریں بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے. یعنی آج سے 5 سال پہلے شاید ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا. نہیں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل کیانی نے 2 ٹینیور لی ہیں. اس کے بعد راہیل شریف صاحب آئے, وہ 1 ٹینیور کے بعد چلے گئے, اور وہ یہی پروسیس سے گئے. وہ 18 نومبر کو لیٹر گیا اور 2-3 دن کے بعد جواب آ گیا کہ جی یہ لوگ ہیں, آپ منتخب کر لیں. منتخب کر لیا گیا. اس وقت بھی تھا آرمی چیف کون ہوگا, چیئرمین کون ہوگا, ان 2 کا تھا, وہ طے ہو گیا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر 2 ٹینیور یہ ہوئے جنرل باجوہ صاحب کے. تو وہ ٹریننگ جو تھی نا رپورٹرز کی, وہ ختم ہو گئی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایس او پیز کیا ہوتے ہیں, کس طرح ہوتا ہے. وزیروں کو بھی نہیں پتا کہ کس طرح ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک وزیر صاحب آج رات کو کہہ رہے تھے کہ سمری آئے نہ آئے اپائنٹمنٹ تو ہو جائے گا. تو کیسے ہو جائے گا اس طرح یار؟ سر مجھے بتائیں کہ یہ نواز شریف صاحب اور فیملی اس وقت یورپ کے ٹور پہ ہیں فار ہالیڈے. یہ آج کی ہیڈ لائنز بھی ہیں, کل سے اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے, اور یقیناً سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے حال ہی میں ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی دیا گیا ہے جس کی ویلڈیٹی اگلے 5 سال کی ہے. بڑے اہم دن ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس وقت اگر پاکستان کے کسی بھی نیوز چینل کو ہم لگا کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کل. کہیں معیشت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, کہیں یہی اداروں میں جو ٹاپ تعیناتی ہے اس کے بارے میں بحث چل رہی ہے. نواز شریف صاحب کا ایک اہم کردار ہے موجودہ پاکستانی سیاست میں. ہالیڈے ڈزنٹ میک سینس, کیا کہیں گے؟ تھوڑا آرام تو کرنے دیں ان کو. آپ بیچارے پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا, بیمار تھے وہ, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کتنے بیمار تھے وہ. سر شہباز شریف صاحب بھی بیمار ہیں اس وقت, ان کو سب سے زیادہ اپنی فیملی کی, اپنی پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. کل سے انہوں نے کام شروع کر دیا کرنا, کل سے کام کر دیا. لیکن نواز شریف صاحب کو بہت دنوں ہو گئے تفریح کیے ہوئے, تو وہ سفارتی پاسپورٹ نیا ملا ہے, تو اس میں مختلف اسٹیمپس چاہیے ہوں گی, انٹری کی, ایگزٹ کی, ویزے کی وغیرہ. تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ مریم بھی بہت دنوں سے لندن میں ہی تھی, تو اب وہ بھی شاید باہر نکلی ہیں, تو چلنے دیں, تفریح کرنے دیں. این بی سی بیچ میں یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید برطانوی قانون, یو کے قانون کے حوالے سے کچھ مشکلات کا شکار ہیں. کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ And now people are also saying, now these are rumors, پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے, کہ شاید برطانیہ سے کہیں اور کوچ کرنے کا ارادہ بھی ہے. نہیں, وہ تو پہلے بھی تھا کہ جب صورتحال تھی, لیکن وہ امریکہ اور ٹارگٹ تھا, لیکن وہ ہو نہیں پایا. اب شاید, اب کل میں نے دیکھا تھا ایک صاحب نے لکھا تھا کہ رینیول آف ویزا کے لیے ایک بار باہر جانا پڑتا ہے انگلینڈ سے باہر. لیکن میرے خیال ضروری نہیں ہے, وہ تفریح کے لیے گئے ہیں, اور اس وقت گئے ہیں کہ جب شاید وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو فکر نہیں ہے. ان کو نہ معیشت کی فکر ہے, نہ مہنگائی کی فکر ہے, نہ آرمی چیف کی فکر ہے, نہ یہ فکر ہے کہ ان کی پارٹی کس طرف جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. جب وہ واپس آئیں گے تو شاید ان کو یہ اعتماد ہے کہ واپس آ کر وہ ریکوپ کر لیں گے تمام لاسٹ. لیکن اس لاس سے پہلے اگلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد 26 نومبر ہے. خان صاحب نے پھر بڑی امیدیں لگائی ہیں جی اس تاریخ سے,
اور بار بار ہم پی ٹی آئی کے اگر جو لیڈرز ہیں ان کے بیانات دیکھیں, انہوں نے کہا جی عوام کا ایک سمندر آئے گا, اور خواجہ صاحب اور اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ صاحب وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی آڑے ہاتھوں لیں گے, بس یہ ذرا اسمبلی کا معاملہ نپٹ جائے. تو یہ تو بڑی ٹکراؤ کی سی صورتحال ہے. آپ 26 سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ 26 کو میرا خیال ہے فیض آباد پہ کچھ ہوگا. فیض آباد پہ دھرنا کرنا چاہ رہے ہیں, پریڈ گراؤنڈ میں وہ ہیلی کاپٹر سے اترنا چاہ رہے ہیں, اور تارڑ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی ہیلی کاپٹر کا پائلٹ لایا فلائی کر کے اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. تو یہ ٹکراؤ چل رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے خان صاحب بہت دھیمے ہو گئے. خان صاحب بہت آہستہ آہستہ, لیکن سائفر سے نکل آئے. وہ امریکی سازش پر مٹی پاؤ والی بات ہو گئی. پھر یہ جو تھا شکوہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ہٹا دیا, مجھے ہٹانے والوں کا ساتھ دیا اور مجھے ہٹانے میں مدد کی, وہ ختم ہو گیا. اور اب کہا کہ چلے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ہٹایا ہے, بلکہ شکوہ میرا یہ ہے کہ آپ نے مجھے ہٹنے سے روکا کیوں نہیں. اب لاسٹ ٹائم بات یہ آ گئی ہے, انتخابات بھول گئے ہیں. وہ انتخابات کراؤ کہہ تو رہے ہیں وہ, لیکن وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں میں 8 مئی تک تیار ہوں. الیکشن کمشنر کی بات بھول گئے وہ کہ اس کو ہٹانا چاہیے. بہت سی باتیں وہ بھول گئے. اور آپ اس کو بھولنا کہیں گے, یو ٹرن کہیں گے, یا جس طرح کہتے ہیں نا سیاست میں تو اتار چڑھاؤ آتے ہیں, دے نو پرماننٹ فرینڈ شپس, دے نو پرماننٹ اینیمیز, یا یہ انڈیا ہو سکتا ہے کہ کہیں اور معاملات سنبھل گئے ہیں, کچھ اس پہ کنکلوژنز ہو گئے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مذاکرات کبھی ختم نہیں ہوئے. فرسٹ ٹریک, سیکنڈ ٹریک, تھرڈ ٹریک, فورتھ ٹریک. سیکنڈ ٹریک تھا پریزیڈنٹ صاحب کا, جنہوں نے ملاقات بھی کرائی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد نرمی آنی شروع ہوئی باتوں میں, اس کے بعد گرمی ختم ہونی شروع ہوئی, اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ صاحب سے, اور اس ملاقات کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک بیان آتا ہے کہ صدر پاکستان نے اپنے دوستوں سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جس کا بھی نام بھیجیں گے, تجویز کریں گے آرمی چیف کے لیے, میں اس پر دستخط کرنے کا پابند ہوں. یہ آئینی کلوز ہے جس پر مجھے عمل کرنا ہے. تو آپ سمجھے رزلٹ تو سامنے آ رہے ہیں نا, آپ کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. لیکن اور یہ میرے خیال میں ایک میچور سیاست کی بھی مجھے نشانی لگ رہی ہے, بیکاز ہم نے دیکھا تھا کہ اپریل مارچ میں جب اس موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالا اور اس سے پہلے خان صاحب کو آؤسٹ کیا, تو پہلے شروعات میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ٹکراؤ کی صورتحال تھی. ہم نے دیکھا ود چیف منسٹر آف پنجاب بینگ اپوائنٹڈ, پھر پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کئی چیزوں کے اوپر بڑا اسٹرکٹ سٹینڈ لیا تھا, ایون اوٹ ٹیکنگ سیریمنی آف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. سو آئی مین this is a good sign to me as far as the democracy maturing in Pakistan. NBC آپ کیا کہیں گے؟ ایسی باتیں ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. پریزیڈنٹ صاحب کئی بار آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں, اب نہیں کرنی چاہیے, اور اگر نہیں کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. کسی کو نہیں کرنی چاہیے, فوج ہو, عدلیہ ہو. اب میں آج خواجہ آصف کی ایک تقریر کے جملے سے بہت متاثر ہوا ہوں. وہ تقریر دبنگ کرتے ہیں وہ عام طور سے پارلیمنٹ کے اندر, کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا گروپ یا شعبہ نہیں ہے جو زوال کا ذمہ دار نہ ہو, چاہے وہ سیاست نہ ہو, حکومتیں ہوں, عدلیہ ہو, فوج ہو, یا اسمبلی ہو, یا میڈیا ہو. انہوں نے سب کو بریکٹ کر دیا, اور بالکل صحیح ہے, آئی ایگری کہ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. یہ لیکن تھوڑی ڈائلیوٹڈ سٹیٹمنٹ ہے, ہر ایک کے حصے کی نوعیت الگ الگ ہوگی نا, اور ٹائمنگ بھی الگ الگ ہوگی. وہ تو میں اور آپ بیٹھ کے طے کریں گے نا, میں اور آپ بیٹھ کے طے کریں گے. بالکل صحیح. لیکن ایسا ہے کہ اس میں زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ, میں چلے عدلیہ نہیں کہتا, بعض ججوں کی اور بعض جرنیلوں کی تھی. بعض ججوں نے غلط فیصلے دیے, بعض جرنیلوں نے ماشاء اللہ لگایا, تو پاکستان کو ڈیٹیکٹ کیا. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے, نہ آرمی چیف کا تقرر ہے. پاکستان کا مسئلہ معیشت ہے, مہنگائی ہے, عوام کی بے روزگاری ہے, آپ کے ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے. NBC آج ایک اور چھوٹی سی خبر ہے, اور یہ میرا آخری سوال آپ سے ہوگا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. ابھی آپ نے جیسے خود کہا, اور عدل و انصاف جس ریاست میں نہ ہو وہاں پہ چیزیں پیچیدہ ہی ہوتی چلی جاتی ہے, بیکاز پیپل ہیو نو انسینٹیو ٹو کیری آن. آج آپ نے دیکھا کہ 5 کانوکٹس جو تھے, جو کہ دا مرڈر کیس آف بیک ان 2013 پروین رحمان صاحبہ کے کیس میں جو الزام جن پہ تھا, ان کو بھی بری کر دیا
دیا گیا ہے. یہ بڑی خبر ہے اور 2 سطروں کی خبر آئی ہے آج کے نیوز پیپر میں. اس پہ آپ کے کامنٹس؟ میں پورا بلاگ لکھا تھا میں نے جی. بہت افسوسناک بات ہے. کہتے ہیں تفتیش غلط ہو گئی. جی آئی ٹی سپریم کورٹ کے حکم میں بنی تھی, انہوں نے غلط تفتیش کر دی. اب کہاں جائے گا عام آدمی؟ انہوں نے غلط تفتیش کر دی. پولیس نے ایک ملزم کے بارے میں کہا 2 مارچ 13 کہ ہم نے اس کو مار دیا ہے, وہی قاتل تھا. بعد میں اس کو دکھایا کہ ہم نے پکڑ لیا اس کو, وہ زندہ نکلا. جی عجیب و غریب تفتیش ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کیس خراب کیا گیا ہے. اور جب جج یہ کہہ رہے ہیں کہ شبے کی کوئی معقول گنجائش تک نہیں ہے, شبہ تک نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے. ان کے اپنے بیانات پروین رحمان صاحبہ کے کچھ انٹرویوز تھے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے, اس کو بھی ڈسمس کر دیا گیا. اس کو بھی ڈسمس اور کہا کہ نہیں اس پہ انہوں نے ایسی بیان, آج کل عدالتیں ایسی تبصرے کر رہی ہیں تو انہوں نے ایسی کہہ دیا ہوگا. لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بہت سخت اسٹینڈ لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خطرناک فیصلہ ہے. اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے اور اس فیصلے سے جو رہا ہونے والے لوگ ہیں وہ پروین رحمان کے خاندان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. جی. تو بالکل ہمارے یہاں انصاف نہیں ہوتا. 40 سال انصاف نہیں ہوتا ہمارے یہاں 60 سال گزر جاتے ہیں. میرے پاس مثالیں موجود ہیں ہیروز, یعنی پروین رحمان صاحبہ کی بہرحال ایک کردار رہا ہے, بڑی اہم خدمات رہی ہیں اور ان کی پائلٹ پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا, امیجن کتنا اہم پروجیکٹ تھا وہ سب لینڈ گریبرز تھے. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ NBC ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. افسوسناک خبر تھی. جس طرح یہ کیسز آگے بڑھتے ہیں ہمارے سامنے ہیں, بٹ ایوری ٹائم سچ اے کیس از ایکویٹڈ. احساس یہی ہوتا ہے کہ شاید آپ کی اور میری جان کی کوئی وقت نہیں ہے. بہرحال جی, آئی ہوپ تھنگس گیٹ